मालिक यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात उन्होंने अपनी ज़ुबान अक़दस से अदा किए। पहले 3 कलिमात उन्होंने दूसरों के लिए कहे और आखिरी 4 कलिमात उन्होंने अपनी ज़ात के ताल्लुक से कहे। ये महज कलिमात ही नहीं बल्कि इनके अंदर थियोलॉजी छिपी हुई है। ये 7 कलिमात सागर की तरह गहरे और अमीक हैं। याद रखिए, कलिमा अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मादा कलम है। इससे मुराद है चोट लगना, ज़रब लगना, इससे मुराद है असर करना। वो कलिमा ही क्या जो किसी के दिल पर चोट ना करे, वो कलिमा ही क्या जो किसी के दिल में घाव कर जाए, वो कलिमा ही क्या जो किसी की जिंदगी पे असर ना करे। आमेन, आमेन। जिसके दिल पर चोट लगती है वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। आमेन। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें। जब कलिमा दिल में घुसता है तो लोग कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब कलिमे से दिल पर चोट लगती है, लोग कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो पूछते हैं, हमें बताओ कि हम क्या करें, हमें बताएं हम चर्च के लिए क्या करें, हमें बताएं हम मसीह के लिए क्या करें, हमें बताएं हम मसीह की बादशाहत के लिए क्या कर सकते हैं। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। इन 7 कलिमात ने लोगों को मसीह की मानित बनने पर मजबूर कर दिया है। इन 7 कलिमात ने लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। इन 7 कलिमात की वजह से लोगों की जिंदगियों के अंदर आज़ादी आ गई है, लोग छूट गए हैं, लोगों की जिंदगियों में बरकत आई है। वो 7 सलीबी कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किए। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। मालिक यीशु के ये सलीबी कलिमात याद रखे मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात हैं। आमेन। मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात हैं। अगर ये कलिमात किसी के किरदार का हिस्सा बन जाए तो मैं समझता हूं कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए उसे दुनिया की कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। आमेन। अगर ये 7 कलिमात किसी के किरदार का हिस्सा बन जाए, अगर मुत्फिक है तो बोलते हालेलुया। इन कलिमात को हम कलिमात भी कह सकते हैं, इन्हें हम यीशु मसीह के सलीबी जुमले भी कह सकते हैं, हम इन्हें यीशु अल मसीह के सलीबी फिकरात भी कह सकते हैं, और हम इन्हें यीशु मसीह की सलीब पर कही गई बातें भी कह सकते हैं। आमेन। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कलिमात ही कहना है, फिक्रे भी कह सकते हैं, जुमले भी कह सकते हैं, और हम यीशु मसीह की कही हुई सलीब पर 7 बातें भी कह सकते हैं। अगर मुत्फिक है तो बोलते हालेलुया। आज हम जिस यीशु मसीह के फिक्रे पर बात करेंगे या कलिमे पर बात करेंगे वो है पहला कलिमा। आमेन। पहला कलिमा इल्मुल अदाद के मुताबिक ये जो 1 का अदद है, ये किसी के मुनफरद होने, किसी के बेमिसाल होने, किसी के लासानी होने को पेश करता है। कुछ मुफस्सरीन इसे कलमाए माफ़ी कहते हैं और कुछ मुफस्सरीन इसे कलमाए शफात कहते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के इस जुमले पर, इस फिक्रे पर गौर करते हैं, क्या जुमला है? ए बाप
ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اس فکرے کو باغور پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں دو درس ملتے ہیں، ایک معافی کا درس اور دوسرا شفاعت کا درس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ معافی بھی ہے اور کلمہ شفاعت بھی ہے۔ یاد رکھے، پہلا کلمہ مالک یسوع مسیح کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جو پہلا کلمہ ہے یہ یسوع مسیح کی سیرت لسانی کا آئینہ دار ہے۔ یہ جو کلمہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، یسایہ نے اس کلمے کے تعلق سے پیش گوئی کی تھی۔ یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اس نے بتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آمین۔ خطا کاروں کی شفاعت کی، یہ یسایہ نے پیش گوئی کی، اور ہمیں یہاں پر لوکا کی انجیل کے اندر جو ابھی ہم نے تلاوت آیت کی اس میں ہمیں اس کی تکمیل نظر آتی ہے۔ آمین آمین۔ غور کریں، اے باپ ان کو معاف کر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 3-4 الفاظ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی اندر سے بدل جائے۔ اگر کسی گھرانے کی سمجھ میں یہ 3-4 الفاظ آ جائیں ان کا خاندان تبدیل ہو جائے۔ اے باپ ان کو معاف کر۔ یاد رکھیں، اے اکثر اوقات ہم بولتے اے یا آئے، جبکہ میں پروناؤنس کر رہا ہوں اے۔ یاد رکھیں، اے یہ غلط العام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ غلط العام ہے۔ گرامر کی روح سے جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اے نہیں، آئے نہیں، بلکہ اے ہے۔ کیا لفظ ہے جی؟ گرامر کی روح سے اے۔ گرامر کی روح سے درست لفظ جو ہے وہ ہے اے۔ اے کو گرامر کی روح سے حرف خطاب بھی کہا جاتا ہے اور اسے حرف ندا بھی کہا جاتا ہے۔ اے کا لفظ اے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مالک یسوع نے صلیب پر اپنے باپ کو مخاطب کیا اور کہا اے باپ۔ کیا کہا؟ اے باپ۔ لفظ اے مالک یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں بارہا استعمال کیا۔ متی کی انجیل 11واں باب 25ویں آیت اے باپ۔ مرکز کی انجیل 14واں باب 36ویں آیت اے باپ۔ یوحنا 17واں باب 5ویں آیت اے باپ۔ یوحنا 11واں باب 41ویں آیت لازر کی قبر پر یسوع مسیح نے کہا اے باپ۔ یہ لفظ یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بارہا استعمال کیے، اور صلیب پر بھی وہ کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ اردو زبان میں صرف باپ نہیں کیا گیا بلکہ آبا و اجداد بھی کیا گیا ہے اور باپ دادا بھی کیا گیا ہے۔ گریک لینگویج میں، یونانی زبان میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے پتیر۔ کیا لفظ ہے؟ پتیر۔ اور اس کا بھی جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ ہے باپ، باپ دادا، آبا و اجداد۔ اور لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے والدوں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یونانی میں آیا ہے پاتیر یا پتیر۔ یہودیوں کا تصور تھا کہ جو اونچے پر لٹکایا گیا ہے، جو لکڑی پر لٹکا ہے وہ لعنتی ہے۔ یہ کس کا تصور تھا؟ یہودیوں کا یہ تصور تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا ہے
لکڑی پر لٹک گیا ہے, اونچے پر لٹک گیا ہے. لہذا اسرائیل کے قدوس نے جسے یہ باپ کہتا ہے اس نے اسے چھوڑ دیا ہے, وہ اس سے الگ ہو گیا ہے. لیکن مالک یسوع نے وہاں پر با آواز بلند کہا اے باپ. یہ مدھم آواز میں نہیں کہا, یہ دھیمی آواز میں نہیں کہا, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے با آواز بلند کہا اے باپ. کیا کہا؟ اے باپ. یہ بلند آواز سے کہا. اور عبرانی میں میرے باپ, عبرانی میں کیا ہے جی؟ میرے باپ. اے باپ, میرے باپ. اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے سماعت کیا. مالک یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں لوگوں کے بہت سے غلط کانسیپٹس کو ٹھیک کیا تھا. آمین. ہمارے یسوع سے بڑا استاد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا معلم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس نے اپنی زمینی خدمت میں لوگوں کے غلط کانسیپٹس ٹھیک کیے. اور جب یسوع صلیب پر ہے وہاں پر بھی لوگوں کا جو غلط کانسیپٹ تھا کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے, صلیب پر بھی وہ استاد, وہ معلم لوگوں کا کانسیپٹ ٹھیک کر رہا ہے, لوگوں کا تصور ٹھیک کر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اے باپ. عبرانی میں میرے باپ. یہودیوں کو وہ بتا رہے ہیں, یہودیوں تمہارا کانسیپٹ غلط ہے, تمہارا تصور غلط ہے. آج بھی میں صلیب پر ہوں لیکن میرا اور میرے باپ کا رشتہ وہی ہے. تم نے صرف مجھے زمینی خدمت میں باپ کہتے ہی نہیں سنا, بلکہ صلیب پر جب مجھے کیلوں سے جڑ دیا گیا ہے, میں لہو لہان ہوں, میں اس سچویشن میں بھی اپنے باپ کو نہیں بھولا ہوں. اور وہ کیا بلند آواز سے کہتے ہیں اے باپ, اے باپ, ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اگر متفق ہے تو بولتے ہاللیلویا. زخموں سے چور انہیں کھوپڑی کے مقام پر لے کر جایا گیا. جہاں جہاں سے وہ گزرے ان کا لہو یروشلم کی گلیوں میں ٹپکتا تھا. خون تو پہلے ہی شدید بہہ چکا تھا, پھر کھوپڑی کے مقام پر انہیں صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا, کیلوں سے جڑ دیا گیا. اتنی شدید تکلیف میں ان کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا وہ تھا اے باپ. ہم جسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اکثر اوقات تکلیف میں کیا منہ سے نکلتا ہے؟ ماں, ہائے ماں. نکلتا نہیں نکلتا منہ سے. آمین. یہاں پر دیکھیے یسوع المسیح جب شدید تکلیف میں ہے تو ان کے منہ سے نکلا ہے اے باپ. کیا لفظ نکلا ہے جی؟ بلند آواز سے ذرا بول دیں گے, سارے بولو گے دیکھیں بتائیں گے انج نہیں. اے باپ. مالک یسوع اور خدا باپ سے گہرے رشتے کو یہ لفظ پیش کرتا ہے. بڑا گہرا تعلق, بڑا گہرا رشتہ, اور وہ رشتہ بڑا ہی عظیم رشتہ ہے جو یسوع مسیح اور خدا باپ کے درمیان ہے. اگر متفق ہے تو بولتے ہاللیلویا. اے باپ کہہ کر پکارا. اب صلیب پر یسوع مسیح اپنے باپ کو پکار رہے ہیں جس کے متعلق مسیح یسوع نے کہا میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. وہ اپنے باپ کو پکار رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کے متعلق؟ انہوں نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اسی صلیب پر وہ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے باپ, اے باپ, اے باپ. کتنی خوبصورت بات. اتنی تکلیف میں وہ پکار رہے ہیں اے باپ. ہم کہتے ہیں اے ماں, ہائے ماں. میں نے پہلے کہا کیلوں سے چڑھ دیا گیا, لہو لہان یروشلم کی گلیوں میں ان کا خون ٹپکتا رہا.
اور وہ منہ سے جو ان کے پہلا لفظ نکلا ہے وہ ہے اے باپ۔ مالک یسوع کی صلیب کے سائے 3 طرح کے لوگ موجود تھے۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے لوگ موجود تھے۔ پہلے نمبر پر رومی سپاہی جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا، تماش بینوں کا ٹولہ وہاں پر موجود تھا۔ اب ان تماش بینوں کے ٹولوں میں شامل کرنا چاہوں گا فقی فریسیوں، سردار کاہنوں اور تمام وہ یہودی جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے یسوع مسیح کی موت کا۔ یہ تماش بینوں کا ٹولہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ معقول سے قلیل تعداد میں مقدسہ مریم اور یوحنا کے ساتھ جو ساتھی تھے، یعنی یہ 3 طرح کے لوگ جو تھے وہ صلیب کے نیچے موجود تھے۔ مالک یسوع کے الفاظ دعا کی صورت میں تھے، ان کے الفاظ شفاعت کی صورت میں تھے، اور وہ اپنی دعا کا آغاز کیسے کرتے ہیں سنیے۔ وہ جو لوگوں کے لیے شفاعت کرنے کو ہیں، اس جملے کا آغاز وہ اس لفظ سے کرتے ہیں، اے باپ۔ مالک یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اور مالک یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں بھی شفاعت کی، انہوں نے شفاعت کی، پطرس کی شفاعت کی، بڑے لوگوں کی انہوں نے شفاعت کی۔ یاد رکھیے یہ شفاعت صرف رومی سپاہیوں کے لیے نہیں تھی۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جو شفاعت کی یہ صرف تماش بینوں کے ٹولے کے لیے نہیں تھی۔ یسوع مسیح نے جو شفاعت کی ان معقول اور قلیل لوگوں کے لیے ہی نہیں تھی جو صلیب کے نیچے تھے مقدسہ مریم اور یوحنا کے ساتھ۔ یہ شفاعت جو یسوع مسیح نے صلیب پر کی ہے، یاد رکھیں یہ نسل انسانی کے لیے کی ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر۔ پوری نسل انسانی کے لیے انہوں نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ آمین۔ غیر اقوام کے لوگ مسیحیوں پر ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یسوع المسیح آپ کا خدا ہے تو وہ صلیب پر کیوں لٹکا؟ کیا خدا لکڑی پر لٹکا ہے؟ اکثر اوقات لوگ ہمارے سے یہ سوال کرتے ہیں، اگر وہ خدا ہے تو انسان کی طرح لکڑی پر کیوں لٹکا؟ ہاں، اور جب وہ لٹکا ہے تو اس وقت پوری دنیا کا نظام کون چلا رہا تھا؟ لوگ ہمارے سے یہ سوال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ ایسے لوگ بائبل مقدس کی تلاوت صرف مسیحیوں پر تنقید کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں صرف ایک دفعہ روح القدس کی رہنمائی میں پاک روح کے ماتحت ہوتے ہوئے وہ بائبل مقدس کی تلاوت کریں، پہلے تو یہ کلام ان کی زندگی کو بدل دے گا۔ آمین۔ اور پھر وہ جان بھی جائیں گے کہ در حقیقت یسوع مسیح کون ہے۔ آمین۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت ذرا غور سے سنیں۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، جارج غور سے سنیے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آمین۔ یسوع المسیح جو مسیحیوں کا خدا ہے، آمین، وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے بشری جامہ پہنا،
عزیزو یاد رکھیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا وہ کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا۔ ہم غیر قوم کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں صلیب پر کامل خدا نہیں چڑھا، بلکہ صلیب پر کامل انسان چڑھا ہے۔ ضرور تھا کہ انسانوں کی خاطر، اور انسان بھی کامل ہو، آمین، انسان جو کامل ہو وہ انسانوں کی خاطر اپنی جان صلیب پر دے، اپنا خون بہائے، اور یسوع مسیح کے خون سے ہم سب نے نجات پائی ہے، اور آج ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اگر متفق ہے تو بولتے ہالیلویا، بولتے ہالیلویا۔ معافی کی ڈیفینیشن یوں ہے، گناہ کی سزا نہ ملنا معافی ہے، جرم کی سزا نہ ملنا معافی ہے، بدی کی سزا نہ ملنا معافی ہے۔ حابیل کے خون کی نسبت یسوع مسیح کا خون بہتر باتیں کرتا ہے، آمین۔ یسوع مسیح کا خون بہتر باتیں کرتا ہے۔ حابیل کا خون جب زمین پر گرا تو وہ پکارتا تھا، کیا پکارتا تھا؟ بدلہ، میرے خون کا بدلہ۔ لیکن یسوع مسیح کا خون بہتر باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے معافی، معافی، ظلم کے بدلے معافی، تشدد کے بدلے معافی، تمانچوں کے بدلے معافی، داڑھی نوچنے کے بدلے معافی، گالیاں دینے کے بدلے معافی، دینے کے بدلے معافی۔ یہ یسوع مسیح کا خون پکارتا ہے اور جو معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اگر متفق ہے تو بولتے ہالیلویا۔ مالک یسوع کی فطرت میں معاف کرنا ہے، آمین۔ اور مسیحیوں کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلے ایک اچھا بہترین مسیحی بننے کے لیے، ایماندار مسیحی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پہلے معافی کی روح موجود ہو، آمین، آمین۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے آپ کے گھر کے اندر برکات نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے آپ روحانیت کے اگلے درجے پر پہنچ نہیں سکتے۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے آپ کے جوئے بندھن ٹوٹ نہیں سکتے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے سچے اور پکے پیروکار ہیں تو ضرور ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، جیسے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر متفق ہے تو بولتے ہالیلویا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں شفاعت کی، یسوع مسیح نے پطرس کے لیے شفاعت کی، یسوع المسیح نے دوسروں کے لیے شفاعت کی، حتیٰ کہ مرتے مرتے بھی وہ شفاعت کر رہے ہیں، ان کو معاف کر۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہر پل شفاعت کرتے رہے، آمین۔ کہتے یہاں پر ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں، بلیورز، یسوع مسیح کو ماننے والے جو یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں، آپ کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ ہر وقت شفاعت کرتے رہیں، ہر وقت شفاعت کریں۔ شفاعت کرتے کرتے آپ کا گلا نہ تھکے۔ کسی نے آپ پر ظلم ڈھایا ہے شفاعت کریں، کسی نے آپ کو چیٹ کیا ہے شفاعت کریں، ہر لمحہ ہر وقت شفاعت کرتے رہے۔ اگر متفق ہے تو بولتے ہالیلویا۔ مالک یسوع کڑی دھوپ میں خون میں بھیگے ہوئے تڑپتے ہوئے صلیب پر وہ شفاعت کر رہے ہیں، آمین، آمین۔ صلیب پر وہ شفاعت کر رہے ہیں تڑپتے ہوئے، لہو لہان ہے، اتنی درد میں، اتنی تکلیف میں وہ شفاعت کر رہے ہیں۔ کیا ہم چار دیواری میں شفاعت نہیں کر سکتے؟ ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر شفاعت نہیں کر سکتے؟
ہم ان واٹرز کے نیچے بیٹھ کر شفاعت نہیں کر سکتے؟ یسوع نے تو کڑی دھوپ میں لٹک کر شفاعت کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مالک یسوع کی زندگی دعائیا زندگی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں دعائیا زندگی بسر کی، وہ ساری رات دعا کرتے تھے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے دستور کے موافق وہ دعا کرتے تھے۔ دستور سے مراد عادتاً، دستور سے مراد طریقہ کار جو آپ کی عادت کا حصہ بن چکا ہو۔ کیا خوبصورت کسی نے کہا، اس نے الفت کی انتہا کی ہے، بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے۔ اس نے الفت کی انتہا کی ہے، بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے۔ ایسا مرد دعا نہیں دیکھا جس نے سولی پر بھی دعا کی ہے۔ ہاللویا۔ ہے کوئی اتنا دعا گو میرے یسوع کی مانند، میرے خداوند کی مانند، جو صلیب پر بھی دعا کرتا ہے، اے باپ شفاعت کرتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیحیوں کے لیے دعا مجبوری نہ ہو۔ کبھی بھی چرچ میں مجبوری کے ساتھ مت آئیے، مجبوری والی دعا قبول نہیں ہوتی، مجبوری والا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ دعا کرنا، خدا کی حضوری میں ٹھہرنا اپنی عادت بنا لیں، اسے عادت بنا لیں۔ میں نے ہر روز دعا کرنی ہے، میں نے ہر روز کلام پڑھنا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، اور میں نے مسیح کی قربت میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یاد رکھیں، جس کو دعا کرنے کی عادت ہے وہ دعا نہیں چھوڑتا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور کہیں، بھائی جس کو دعا کرنے کی عادت ہے وہ دعا نہیں چھوڑتا۔ بہن جسے دعا کرنے کی عادت ہے وہ دعا نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ اور سن لیں، جو دعا نہیں چھوڑتا اسے خدا نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ جو دعا نہیں چھوڑتا اسے خدا نہیں چھوڑتا۔ خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اگر آپ دعا نہیں چھوڑیں گے۔ آمین۔ دعا کرتے رہیں، ہر وقت دعا کریں، شفاعت کریں، سٹے ان پرے، سٹے ان فاسٹنگ، اور مسیح یسوع کی قربت میں بڑھتے چلے جائیں۔ اگر متفق ہے تو بولتے ہاللویا۔ اچھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب کسی شخص کو مصلوب کیا جاتا تھا اس کے منہ سے گالیاں نکلتی تھی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور ایک مشہور یہودی مورخ جس کا نام ہے جوزفس، وہ کہتے ہیں مصلوب ہونے والے عموماً لعنتیں کرتے تھے، رومیوں پر لعنتیں، جو ان پر ظلم کر رہے ہوتے تھے ان پر لعنتیں کرتے تھے۔ لیکن اس تاریخ میں ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی، خدا کا بیٹا یسوع المسیح، مارتے کوٹتے ہوئے یروشلم کی گلیوں سے انہیں گزارا گیا، ان کا خون ٹپکتا رہا، اور پھر کھوپڑی کے مقام پر انہیں کیلوں سے چڑھا گیا، تمانچے مارے گئے، داڑھی نوچی گئی، تھوکا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور یسوع المسیح نے صلیب پر لٹک کر کسی کو لعنت نہیں دی، صلیب پر لٹک کر گالی نہیں دی، بلکہ یسوع مسیح صلیب پر لٹک کر ان سب کے لیے، نسل انسانی کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا یسوع، یہ ہے ہمارا خداوند۔ آمین، آمین۔ آئیں اس یسوع بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجیے۔ ہاللویا۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں سے 14ویں آیات کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، مالک یسوع نے فرمایا کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے
تو تمہارے قصور بھی معاف کیے جائیں گے۔ آمین۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے، آپ کے قصور معاف کیے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے، آپ پہلے دوسروں کو معاف کریں۔ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو چیٹ کیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، معاف کریں، معاف کریں۔ ناراضی دل میں رکھ کر، کھندک دل میں رکھ کر ہم کبھی بھی روحانی طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آمین۔ خدا کو پیور ہارٹڈ لوگ چاہیے، خالص دل لوگ چاہیے ہیں، اپنے دل میں دوسروں کے لیے برائی رکھنے والے لوگ نہیں۔ اگر متفق ہے تو بول دے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بلند آواز سے میرے پیچھے بولے، آئے خداوند مجھے دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں معاف کیا جاؤں، تاکہ میں معاف کیا جاؤں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اپنی تعلیمات میں کہ جب تو قربانی گزرانے چاہتا ہے، تجھے راستے میں یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پہلے قربانی یا پہلے صلح؟ پہلے معاف کرنا ہے یا پہلے قربانی؟ وہیں پر ہی چھوڑ دے۔ اس کا مطلب جو لوگ قربانیاں چڑھا رہے ہیں، بہت زیادہ اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ دوسروں کو معاف نہیں کر رہے ہیں تو ان قربانیوں کا، ان دیگوں کا، ان کی انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے معاف کرنا ہے۔ آمین، آمین۔ متی کی انجیل 18واں باب 21ویں سے 22ویں آیت، پطرس رسول نے مالک یسوع سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں؟ آگے وہ خود ہی کہتا ہے 7 بار۔ یسوع مسیح کا جواب سنیے، مالک یسوع نے کہا 7 کے 70 بار، 7 × 70 490، یعنی 490 دفعہ اپنے بھائی کو معاف کر۔ آمین۔ کتنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ 490 دفعہ۔ اسی 2 بار معاف کر کے کہنے ہیں بس یہ تو کہ کوئی غلطی دی معافی نہیں، بس اتنے کند بج گئی۔ ہاں، لیکن کیا ہے؟ 490 دفعہ، 490، 7 کے 70 بار۔ تیرا بھائی جب بھی گناہ کرے، خطا کرے، اسے معاف کر۔ آمین۔ یہ مسیحیوں کی تعلیم ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے۔ اگر متفق ہے تو بول دے ہاللیلویہ۔ ایک مسیحی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ آمین۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر وہ معاف کرنے والا نہیں ہے تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ معاف کرنے والے مسیحی بنیے۔ دوسرے لوگ بدلہ لیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر، گالی کا جواب گالیاں، لیکن مسیحی معاف کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیحی معاف کرتا ہے۔ مالک یسوع کے قول و فعل میں تضاد نہیں۔ مالک یسوع نے صرف سکھایا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ یسوع مسیح نے صرف یہی نہیں کہا اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، بلکہ صلیب پر یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم عزیزو، ہم 5 منٹس کے لیے ہم صرف شفاعت کریں گے۔ ہمارے یسوع نے صلیب پر شفاعت کی ہے۔ آمین، آمین۔ اپنے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے شفاعت کیجئے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔